अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज पैनामा केस की JIT का इजलास हुआ, जबकि आने वाले दिनों में इसहाक डार साहब JIT के सामने पेश हो सकते हैं और 7 तारीख को JIT अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। इनके अलावा और भी अहम इश्यूज़ हैं जिन्हें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, कल हुसैन नवाज साहब की जो एक फ़ोटो वायरल हुई थी, उसके बाद काफ़ी सवालात उठाए गए और आज हुकूमत ने इन्वेस्टिगेट करने का मुतालबा भी किया है। सबसे पहले तो मैं जो लंदन में वाक़या पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या, ये 3 महीनों में तीसरा बड़ा वाक़या है जो बरतानिया की सरजमीन पे दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया जी। उसकी मजम्मत भी और हमदर्दी भी, जो लोग वहाँ पे जानों से गए, और अजब किस्म के वाक़यात हैं। ये खुदकश हमला हुआ था चंद रोज़ पहले, उसमें 22 जानें चली गई थी। अब ये एक वैन जो है वो लंदन के अंदर उसने चढ़ा दिया उसको, जो राहगीर थे उन पे, और फिर उसके बाद छुरियां मारी। ये एक शॉट्स फायर की और 5 दिन वहाँ पे रह गए हैं सिर्फ इलेक्शंस होने में, जो वहाँ पे तो लंदन के लोगों को, यूरोप के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को और ख़ुद पाकिस्तान में हमने चूँकि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा भुगती है, तो तमाम दुनिया, और ये रमज़ान के महीने में इस तरह हो रहा है, और काबुल में भी और यहाँ पर भी, तो मुकम्मल हमदर्दियाँ उनके साथ। और ये अल्लाह करे कि ये वाक़यात यहाँ रुकें, थमें, ये मज़ीद बुराई की तरफ मामलात ना जाएँ जहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं जी। अच्छा, अब जो तस्वीर है उसके हवाले से देखें, रात को ये तस्वीर जो है ये सामने आई हुसैन नवाज साहब की, और मेरा तो दिल वैसी नरम है तस्वीर देख के, और मैं जो है ना दुखी हो गया। हुसैन नवाज साहब की ये तस्वीर आई, और ये तस्वीर नहीं, मेरे पास दूसरी तस्वीर आई है, वैसे वो मैं तो अभी दिखाता हूँ तस्वीर। मेरे पास एक और तस्वीर आई है, ये तस्वीर आई बहरहाल वो, अब ये तस्वीर जो है इसके बारे में ग़ालिबन कहा जा रहा है कि ये JIT के, मेरे पास इस तरह की तस्वीर आई है, देखे ना। अब इसी तस्वीर को, यानी ये देखे ना, अब एक वो तस्वीर है, ये तस्वीर है। अब 2 तस्वीरों में लोग फैसला करें कि किस तस्वीर को देख के ज्यादा लोगों का दिल जो है वो उनके अंदर वो दर्द महसूस होता है। हाँ, मतलब नरमी। दो तस्वीरें, एक तस्वीर ये और एक तस्वीर ये। जिसको चाहे पसंद कर लें, जिसको चाहे वो रद्द कर दें। लेकिन देखिए ना, एक तस्वीर जो है उसमें वो हुसैन नवाज साहब बैठे हुए हैं, और वो एक नामालूम मकाम पे बैठे हुए हैं, और एक मेज है, और एक पेन रखा हुआ है, और एक टिश्यू पेपर का डब्बा रखा हुआ है। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, उस तस्वीर को देखें तो दिल, आप मतलब मेरा दिल उसको देख के, उसमें जानमाज भी है। उसमें हुसैन नवाज साहब जो हैं वो जानमाज बिछा के, और टोपी भी पहनी हुई है उन्होंने, रमजान रोजे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं गालिबन नमाज पढ़ने की। अब ये 2 में से जिसको चाहें आप चुन लें, और जिसको चाहें उसकी तहकीकात करें कि ये किस क्या है, 1 है, 2 है, 3 क्यों है, लीक की गई, हाँ, कैसे लीक हाँ, बल्कि इसमें एक और तस्वीर भी सामने आ सकती है, उसमें यहाँ वजू का पानी भी हो सकता है, वो मतलब ये। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो तस्वीर है ये निकाली है किसने, ये तो बताएगी वजारत खारजा, वजारत दाखिला जी। वजारत खारजा बता दे, वजीर आजम बता दें। ये जुडिशियल, ये देखें ना, अब ये जानमाज वाली कहां से आई है, टोपी वाली कहां से आई है। कल मैं वजू के सामान के साथ भी दिखाऊंगा एक तस्वीर, उसमें वजू का सामान भी रखा होगा, फिर एक और रखा होगा जिसमें वो तबलीगी जमात के लिए जब तबलीग पे जाते हैं तो जो बोरिया बिस्तर होता है साथ, वो तस्वीर भी एक है। कई तस्वीर, मतलब एक दिल से एक तकलीफ, दर्द कि ये रमजान में क्या हो रहा है, अल्लाह के नेक बंदों के साथ ये हो क्या रहा है। तो ये तस्वीर जो है जिसमें एक मुसल्ला भी पड़ा है, टोपी भी पहनी हुई है हुसैन नवाज साहब ने, मैं तो बहुत ही मैं इसको देख के काफी मैं परेशान हुआ। एक और तस्वीर भी है, ये भी है कि इस पे मैं ज्यादा मेरे ख्याल से ध्यान दूंगा, क्योंकि इस तस्वीर को देख के ज्यादा जो है वो दिल नरम हुआ जी, और ज्यादा, हाँ, जो मकसद तो यही था ना इस तस्वीर को लीक करने का, कि वो हमदर्दी पैदा हो लोगों में। तो ये हमदर्दी तो इससे ज्यादा, बल्कि मैंने बताया कि जब वो सामान आएगा कि तबलीग पे जाने का वो सामान रखा हुआ है, तो और लोगों के दिल में और दर्द और हमदर्दी पैदा होगी। तो ऐसी तस्वीर और भेजें ताकि लोग और देख देख के उसको आप दीदा हों, रोएं और दुआएं करें कि अल्लाह के नेक बंदों को जो है वो ये मनी लॉन्ड्रिंग और पैनामा से उनकी जान छूटे। और अच्छा, आपने लीक करने की जो बात की, आपने कहा कि
تحقیقات ہی بتا سکتی ہے تحقیقات بات سنیں، یہ جوڈیشل لیک کرنے سے مقصد کیا ہے؟ جوڈیشل اکیڈمی میں اگر تو یہ جے آئی ٹی کی تصویر ہے، پہلی تو بات پتہ چلے کہ جے آئی ٹی کی تصویر ہے، اصل تصویر تو جے آئی ٹی میں جان نماز کیا کر، یہ پہلے تو پتہ چلے کہ جان نماز کے ساتھ ہے، ٹوپی کے ساتھ ہے، یا وہ تصویر، پہلے تو یہ طے ہو نا کہ یہ تصویر ہے یا وہ تصویر ہے، پہلے تو یہ فیصلہ ہو کون سی تصویر اصل ہے، کس تصویر میں جان نماز ہے اور کس تصویر میں ٹوپی پہنی ہوئی ہے انہوں نے، اور کس تصویر میں ٹوپی نہیں پہنی ہوئی جان نماز نہیں ہے۔ اور کل جب مزید تصاویر میں لاؤں گا جس میں وہ تبلیغ پہ جانے والا سامان بھی رکھا ہوگا، تو پھر تحقیقات ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ کل اس میں تھوڑا سا مجھے وہ تصاویر ڈھونڈنے میں طرح آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، اس کو تو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں، لیکن کل میں وہ زبردست ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل اکیڈمی کی حفاظت کس کا ذمہ ہے؟ یہ تو ہے وزارت داخلہ کا ذمہ۔ دیکھیں نا، میں اگر کسی جگہ جا کے مجھے کہا جاتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ جے آئی ٹی کا ممبر ہوں، مجھے کہا جائے کہ فلانی بلڈنگ میں چلے جائیں اور وہاں جا کے تحقیقات کریں، یا اس بلڈنگ میں اس میں، اب میں تو تحقیقات کرنے جا رہا ہوں نا اپنا بریف کیس اٹھا کے کاغذ اٹھا کے، میں وہاں پر بلب اور کیمرے اور یہ چیزیں ان کا ذمہ دار ہوں۔ وہ تو یہ کون سے لوگ روکتے ہیں؟ ایک آدمی اندر گھسنے کی کوشش کرے جوڈیشل اکیڈمی کے تو پولیس روک رہی ہے نا، یہ پولیس کھڑی ہے باہر، تو اسلام آباد پولیس کس کے انڈر ہے؟ آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے کی اگر یہ تصویر ہے تو سی سی ٹی وی کیمرہ کس کے پاس اس کا پاسورڈ، یہ تو ایک منٹ بچے کا کام ہے کہ وہ اٹھا کے وہ بتا دے کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کس کے پاس تھا، کس کے قابو میں تھا، اللہ خیر سے اللہ۔ اب اس کے اوپر بھی جی آئی ٹی بنے، اس کے اوپر بھی عدالتی کمیشن، یہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک وزیر صاحب سے میری رات کو بات ہو رہی تھی، وہ خود سنجیدہ وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب بس یہ کوششیں ہو رہی ہیں جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی عدالت کو۔ میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی پریشان تھے، ظاہر ہے تھوڑا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ اور پھر میں نے یہ والی تصویر میں کہا جی اس سے یہ زیادہ دکھ بھری تصویر ہے نا، جو زیادہ انسان کا دل جو ہے نا زیادہ دکھی ہوگا، اور اگلی تصویریں جو آئیں گی اس سے اور دکھی ہوگا، جس میں وہ تبلیغ کا سامان رکھا ہوگا، سفر کا ایسے کر کے بوریا بستر رکھا ہوگا ایک کونے میں لوٹا ہوگا، مطلب ہے کہ وہ سفر جس طرح آپ جاتے ہیں تبلیغ پہ۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ ان سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ان سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ جے آئی ٹی کے اوپر کوئی فائدہ ہو، جے آئی ٹی تو اپنا کام دکھا رہی ہے، اس میں ہر آدمی نے مختلف متضاد بیان دیا ہے، ہر آدمی نے طارق شفیع کے وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد متضاد بیان دیے۔ سب سے زیادہ جو معصوم شخصیت ہے وہ ہے حسین نواز صاحب، کہ ابو جو ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، پیسے میں توفیتاً بھیجتا رہا، 88 کروڑ روپیہ میں نے دیا، اور ادھر سے ادھر گیا پیسہ، ادھر سے ادھر گیا۔ اب وہ دوست کون سے تھے جنہوں نے قرضہ دیا تھا سعودی عرب میں یا وہ فیکٹری لگانے کے لیے، اور بیچ میں قطری خط کہاں گیا؟ اگر دیکھیں نا قطری خط بیچ میں، قطری شہزادہ کدھر گیا؟ قطری شہزادہ وہ کبھی خبر آتی ہے وہ پہنچ گیا، کبھی 25 روپے کا قطری شہزادہ غائب ہو جاتا ہے، وہ قطری شہزادہ قطری خط۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ خراب ہے۔ 2 مستقبل کے چیف جسٹس کہہ چکے ہیں، 2 مستقبل کے چیف جسٹس کہ گاڈ فادر کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں، اور ایک مستقبل کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سسری کی مافیا قرار دے چکے ہیں۔ ایسا ہوا نہیں ہے کبھی۔ دیکھیں موجودہ حکومت نے اپنا 5واں بجٹ پیش کر دیا، ٹھیک ہے، ایک لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، حکومت مدت پوری کر چکی ہے مدت، وہ ارلی الیکشن بھی کال کر سکتے ہیں، وہ الیکشن کو اگلے سال اگست تک بھی لے جا سکتے ہیں، تو مدت پوری کر لے گی، پوری ہو گئی ہے نا، 5واں بجٹ ہو گیا، اور ارلی کال کرنے 4 مہینے 6 مہینے جیسے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آ تو گئے، جائیں گے کیسے؟ آنا ایشو نہیں تھا، آ تو گئے، جانا ایشو بن گیا کہ جائیں گے کیسے؟ سیف یعنی محفوظ اور آنریبل یعنی باعزت طریقے سے کیا حکمراں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ اچھا باعزت کو تو چھوڑ دینا، آپ باعزت کو تو دھبردوز کر دیا نا سپریم کورٹ نے بھی اور جے آئی ٹی نے، باعزت کا لفظ تو نکال دیں آپ، ٹھیک ہے، اب رہ گیا محفوظ، اب رہ گیا محفوظ، دیکھیں نا باعزت تو وہ تو انر اللہ ہو گیا نا، وہ تو عدالت میں دبردوز کر دیا، وہ تو جے آئی ٹی میں دبردوز ہو گیا نا بھائی۔ اب بات یہ ہے کہ کیا محفوظ رستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اب حکومت موجودہ حکومت وہ الیکشنز اس کو سوٹ نہیں کرتے، اور الیکشنز وہ نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے نا، الیکشن جب آپ کا
سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے آنے والے چیف جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس کے سامنے اٹارنی جنرل جا کے یہ کہیں کہ جی میں نہال ہاشمی پہ 505 دفعہ اور 228 کے تحت مقدمات قائم کرنے جا رہا ہوں، اور نہال ہاشمی صاحب خود یہ گفتگو فرمائیں کہ یار آپ کو پتہ ہی ہے نا میں نے کس کے کہنے پہ کی ہے. نہال ہاشمی کہہ رہے ہیں پرائیویٹلی کہ آپ کو سب کو پتہ ہے یار میں نے کس کے کہنے پہ کی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. اللہ مالک کل وہ عدالت میں پھر سے دیکھیں نا پیش ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ ان کو کس نے کہا، اور یہ ایک بات سامنے آئی، اس سے زیادہ سخت باتوں کی ریکارڈنگز موجود ہیں، ابھی اور بہت ساری لیکس ہونی ہیں، ابھی اور بہت کچھ آنا ہے سامنے. لیکن لیک کرنے سے حاصل کیا ہو رہا ہے سر؟ اس سے حاصل یہ ہو رہا ہے کہ حکومت، جب آپ نے عدالت کو متنازع کر دیا، جی الیکشن کمیشن متنازع، نیب متنازع، ایف بی آر اپنا کام کر نہیں سکی، ایف آئی اے وہ کام کرنے سے معذور رہی جو اس کو پہلے کر دینا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جاتا ہی نہیں. میگا کرپشن. مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اداروں کو جو آئین اور قانون کے تحت کام کر رہے ہیں ان کو متنازع بنا دیا، ان پہ سوال اٹھا دیا، تو کیا وہ الیکشنز، اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا حکومت معاملات کو الیکشنز کی طرف لے کے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو متنازع بنا کے؟ نہیں جا رہی نا. آپ تو اس وقت الیکشنز کی بات کریں گے نا جب آپ کہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ پہ مکمل اعتماد ہے، ہم چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے. جب آپ سامنے سے ایک بات کریں اور ساتھ اشارہ کر دیں کہ اچھا تم نے یہ بولنا ہے، 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 تم نے بولنا ہے، اور آپ اوپر بیٹھے رہیں چپ کر کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اچھا کیا، اچھا اس نے کیا بولا، اچھا کیا کہا اس نے، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تحقیق. اگر یہ ڈرامے بازی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف معاملات کو نہیں لے کے جانا چاہ رہے، آپ تصادم چاہ رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی ہو، مار کٹائی ہو، اور اس کے اندر سے آپ آرام سے سائٹ سے نکل جائیں اور کہیں کہ ہمیں تو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. جی اب ان تمام حالات میں جو میں بار بار بات دہرا رہا ہوں، ایک چیز اور جو ذہن میں رکھیں، اور وہ رکھیں تشدد، پرتشدد کارروائیوں کا آغاز، چاہے وہ لندن میں ہو. دیکھیں جو لوگ لندن میں دہشت گردی کر سکتے ہیں، جو کابل میں کر سکتے ہیں، وہ ان حالات میں جو پورا کا پورا بدماشیہ کا ڈھانچہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے لگاؤ جس ملک میں، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے نا مستونگ کے اندر جو داعش کے لوگ پکڑے گئے، یہ جو کارروائیاں ہو رہی، ان حالات میں کیا وہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں کریں گے؟ کیا پاکستان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے آرام سے؟ نہیں. جہاں دیکھیں 1.5 خرب ڈالر اور ہزاروں جانے وہاں افغانستان میں، اور یہاں ہزاروں لوگ شہید ہوئے پاکستان میں. ان حالات میں جب وہ دیکھیں کہ لولی لنگڑی ایک حکومت جو اپنے بچانے کے لیے دیکھیں نا، اور حکومت نیشنل پلان دفن ہو گیا ہے، کمیٹیاں کام نہیں کر رہی، تو پھر ان حالات میں کیا؟ ان حالات میں وہ واقعہ ہوگا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور وہ واقعات ہوں گے. اچھا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، لیکن ایک صورتحال بن رہی ہے نا. 15,000، اب آپ سنیں خوفناک بات، 15,000 فوج انڈیا نے امریکن سے کہا ہے کہ ہم افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں. 15,000 بالکل. یعنی امریکنز تو 50,000 یا اپنی لانے کی بات کر رہے تھے نا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایک معاہدہ افغانستان کے ساتھ ہوا ہے، اسٹریٹجک معاہدہ، اور اس کے تحت انڈیا کی 15,000 فوج، اجیت ڈوال ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے این ڈی ایس سے بات کی ہے، اور واشنگٹن میں بات ہو رہی ہے، باقی دارالحکومت. کیا انڈیا کی فوج اگر نیٹو والے نہیں لاتے اپنی فوجیں، تو انڈیا اپنی فوج افغانستان میں لے آئے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے؟ ابھی تک یہ بات ڈسکس ہوئی ہے؟ یہ ڈسکس ہوئی ہے یہ بات بالکل ڈسکس ہوئی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بھارت کی 15,000 فوج، ابھی تو پراکسی وار چل رہی ہے نا، ابھی تو وہاں پہ یہ کہ این ڈی ایس ہے اور طریقے ہیں بے شمار، لیکن 15,000 بھارت کی فوج آ کے افغانستان کے اندر بیٹھ جائے ان کو سیکیور کرنے کے لیے. اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی افغان نیشنل آرمی فارغ ہو گئی، اب ان کے لوگوں کو بچانے کے لیے انڈین آرمی پہنچ گئی. اچھا اور وہاں پر 60 سے 70% علاقے میں طالبان بیٹھے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں حکمرانوں کو ادراک نہیں ہو رہا، ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ خطے کی صورتحال کا ان کے اوپر کیا اثر پڑنے جا رہا ہے. دیکھیں جو افغانستان کا اور جو خطے کے حالات ہیں، اس کے نتیجے میں بڑے بڑے حکمران چلے گئے ہیں دنیا سے، بڑے بڑی حکومتیں گر گئی ہیں، بڑے بڑے ملک ان کی سرحدیں مٹ گئی ہیں.
خطے کے واقعات کو نکال کے آپ پاکستان کی سیاست کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. عراق نامی ملک ختم ہو گیا, شام کی سرحدیں مٹ گئیں, یمن کون سی حکومت ہے یمن میں کوئی نہیں جانتا, لیبیا کا کیا حال ہوا کوئی نہیں جانتا, قطر اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اور مصر کیا ایک ساتھ کھڑے ایک ساتھ نہیں کھڑے, کیا وہ جو ای میلز لیک ہو رہی ہیں وہاں پر اور کہا جا رہا ہے کہ جی قطر سے ہٹا دیا جائے سینٹ کام کو, کیا اس کے پیچھے کون سے, پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ان حالات میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان سے ایک ملک جو نیوکلیئر پار ہے, جہاں پر لولا لنگڑا سسٹم ہے ہی وجود ہی نہیں رکھتا, نہ بیوروکریسی میں ہے, نہ کسی وزیر کو پتا ہے, نہ مفلوج ہو چکی ہے نا حکومت, مفلوج ہے نا. کائنڈلی اسپیکر سے آواز آئی کی تھی. اچھا تو وہ بات یہ ہے کہ وہ اس پوری صورتحال میں کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر وہ حالات و واقعات نہ پیش آئیں جن کی طرف پوری دنیا بات کر رہی ہے سوائے ہمارے حکمرانوں کے. اچھا ہمارے حکمران چاہتے ہیں, یعنی جو میں نے کل بھی بات کی, وہ چاہتے ہیں کہ معاملات خراب ہوں, کیونکہ باعزت تو ہونے سے رہا, محفوظ رستہ تو این آر او کی صورت مل سکتا ہے اور وہ پاسبل نہیں ہے. ان ہاؤس تبدیلی وہ نہیں چاہ رہے, یہ چھوڑ دے باتیں فضول. احسن اقبال کو لائیں گے, کیسی بات, احسن اقبال صاحب کو لائیں گے صرف اس لیے کہ اور اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب کی کہ ان کی کوئی رشتہ داری نکلتی ہے کسی شخصیت کے ساتھ. اس بنیاد پہ احسن اقبال صاحب کو لے کر آئیں گے کہ یہ جو ہے وہ پیش ہو رہے ہوں عدالتوں میں اور احسن اقبال وہاں وزیر اعظم بن جائیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان کے ذہن میں پھر فاروق لگا رہی ہے, کسی پہ بھائی پہ بھروسہ نہیں کر رہا, بھائی بھتیجے کو لانے کو تیار نہیں ہے, تو وہ احسن اقبال کو حاصل ہے. بات یہ نہیں, بات یہ چند مہینے رہ گئے نا الیکشنز میں, چند مہینے یا ایک سال, یہ جتنا عرصہ, معاملات کو حکمراں الیکشنز کی طرف لے کے نہیں جا رہے. اور اس بات کو اگر کوئی شخصیت بھانپ چکی ہے, سمجھ چکی ہے, تو وہ ہے آصف زرداری صاحب. آصف زرداری صاحب ایسے نہیں گئے باہر. دیکھیں ایسے آپ کے خیال سے ایسے آصف زرداری صاحب اچانک وہ ساری سیاست پاکستان کی چھوڑ کے باہر نکل گئے اور باہر جا کے وہ اب کسی وقت بھی, مجھے نہیں پتا رات کو کل کسی وقت بھی وہ لندن نکل جائیں گے متحدہ عرب امارات سے, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیماری کا بھی ایک ان کے پاس حالات کو دیکھ کے ان کو پتا ہے کہ پیچھے خوفناک دبردوز ہونے والے ہیں, حالات خوفناک انداز میں دبردوز ہونے والے ہیں. حکومت میاں نواز شریف صاحب یہ اس کو چھوڑ دیں, ایک پورا کا پورا سسٹم ہے, پورا سسٹم, جمہوریت نہیں, ایک پورا سسٹم ہے جو اپنی کہتے ہیں نا کہ وہ آخری سانسیں اس لیے لے رہا ہے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو دفن کر دیا, اور اس کے بعد میسیج یہ بھیج رہے ہیں کہ ہم معاملات کو خود نپٹا دیں گے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو میسیج آ رہا ہے کہ ہم ابھی ملنا چاہ رہے ہیں, اچھا نہیں ملنا چاہ رہے, ملیں گے تو پھر آپ ہمارے مسائل حل کریں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کیا مسائل آپ کے حل کریں, تو عدالتوں کے تھرو ہوگا, نہیں تو پھر ہم ملنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی. اگر اس طرح سے آپ عدالتوں کو بھی متنازع بنا دیں گے تو مجھے بتائیں پھر الیکشنز کس کے انڈر ہوگا, کسی ادارے کا. دیکھیں نا, یہ آئینی عدالت تو عدالت رہے گی نا, عدالت کو تو سب کو ماننا ہے, مجھے بھی ماننا ہے, حکومت کو بھی ماننا ہے, عمران خان کو بھی ماننا ہے, نواز. اگر عدالت کو ہی متنازع بنا دیا آپ نے تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ یہ وہ پلان ہے جو آپ کی حکمراں اس وقت چاہتے ہیں کہ اتنا متنازع بنا دو کہ اگر فیصلہ حق میں آ جائے تو بلے بلے ہو جائے, اور اگر حق میں نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں ایسی صورتحال بنائی جائے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو سکن ہونا پڑے. آرٹیکل 190 کے تحت جو میں نے پہلے بات کی تھی, عدالت کہے کہ جی ہم پہ تو بہت کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, ہم پہ تو کیا ہماری کو مدد کرے, اور یہ اس سارے کے سارے میڈیا میں شور مچانا شروع ہو جائیں, اور باقی بھی ان کے لوگ, دیکھا ہم نہیں کہتے تھے سازش ہو رہی ہے, ہم نہیں کہتے تھے سازش ہو رہی ہے, یہ وہ پھر اسی طرح سے ہو رہا ہے, اسی طرح سے ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو صرف بروکر بھی جانے سے پہلے, یہ پلان ناکام ہونے جا رہا ہے. سیاسی شہادت کسی کو نہیں ملے گی, اور یہ عدالت بھی کام کرے گی, اور اگر دہشت گردی ملک میں ہوئی اس دوران, میں بات پھر کہ یہ سارے لوگ جو اس وقت عام جگہوں پہ بیٹھے ہیں یہ ذمہ دار ہوں گے اس دہشت گردی کے. دہشت گردی کے نتیجے میں یہ ذمہ دار ہوں گے, ان کو پھانسیاں لگیں, یہ جیلوں میں جائیں دہشت گردی کے الزام میں, کیونکہ یہ ملوث ہوں گے اس تمام دہشت گردی میں جو آنے والے دنوں میں جن کا خطرہ پاکستان میں بڑھ رہا ہے. افغانستان یورپ کی صورتحال کے بعد اور مستون کا آپریشن بڑا خوفناک, داعش کے
बंकर पकड़े गए हैं, उड़ाए गए हैं। LOC के ऊपर आप देखें ना सूरत, और 15,000 फौज इंडिया कह रहा है कि हम अफगानिस्तान। इस पूरी सूरत हाल में आपके हुक्मरान अगर सोए बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि दहशतगर्दी हो, और उनको पता है कि दहशतगर्दी के खतरात हैं, और वो खामोश बैठे हैं और दहशतगर्दी के वाकयात हो गए, बड़े वाकयात, उसके नतीजे में ये जबरदस्त होंगे बहुत बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से। इनको बच के यानी अभी तो बाइज्जत का मसला है ना, फिर वो सेफ वाला मसला भी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ब्रेक से आकर और ये चाहते भी गालिबन ऐसे ही हैं कि मुल्क उस तरफ चला जाए, तभी अदालतों को मुतनाज़ बना रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे कि रीजन में एक खौफनाक सूरत हाल हो चुकी है और कल GIT की तहकीकात को 1 महीना हो जाएगा। मुल्क की सियासत में क्या तब्दीली होने जा रही है, इस पर हम डिस्कशन जारी रखते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं GIT को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी हफ्ते 7 तारीख को दूसरी रिपोर्ट पेश होगी। मेरा ख्याल है कि इसमें नाकामी होगी। GIT को देखें, GIT जो है वो कॉलिंग हुई, व्हाट्सएप, ये और आने वाले दिनों में आपको और ये टेलीफोन कॉल्स और ये तस्वीरें और ये सारे मामलात और ये और ऐसी कहानियां चलती रहेंगी, लेकिन कंस्पिरेसी बनाने की कोशिश नहीं, मकसद है कि और आती रहेंगी चीजें, और यानी आप अंदाजा लगाए ना कि जो GIT के 2 लोग हैं वो मुतनाज़े तरीन लोग हैं, और बाकी तमाम यानी नैब के चेयरमैन से लेके बाकी हर जगह मुल्क में एक फरिश्ता बैठा हुआ है। यानी इन 2 लोगों के अलावा बाकी हर जगह फरिश्ता बैठा हुआ है। यानी वो 2 लोग जो कि तहकीकात कर रहे हैं, 2 या 3 लोग, यानी 5 में से वो जाहिर है कि जो अस्करी शख्सियात हैं उनकी तरफ तो देखते ही नहीं, वो तो इनके पीछे लगे हो ना, ये जो आमिर अजीज और दूसरे जो साहब हैं, बिलाल रसूल। अब बात ये है कि वो उनके पीछे लगे हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा कि उनको हैंडल किस तरह करें। तो व्हाट्सएप हो रहा है, फलां हो रहा है, खत लिखा गया, ये किया वो गया, लेकिन अदालत पीछे खड़ी है और GIT अपना काम कर रही है। और जिस दिन ये इनकी वीडियो रिकॉर्ड, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, तो वीडियो भी तो रिकॉर्ड हो रहा है, जिस दिन जरा वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गया कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, ये उठक बैठक वाली जो तारिक शफी मौसूफ कर गए थे पहले दिन वो वादा माफ बन के गए, और हर शख्स ने एक अलग बात की, हर शख्स ने एक अलग बयान रिकॉर्ड करा है। और तो उसके नतीजे में अगर वो सामने आ गई चीजें, या वो चीजें सामने आ गई जिसमें बाकायदा जज साहिबान को गालम गलूज धमकियां, ये वो देखिए अदालत को बहुत कुछ पता है। अदालत जो है मुकम्मल तौर पे, ये जो खुली अदालत में कभी आपने सुना कि वो एक कोई इस तरह से यानी इमरान खान के वकीलों को भी कई मौके पे झड़का गया, कई मौके पे ऐसा हुआ, सिराजुल हक साहब के वकील को तो बहुत ही ज्यादा जो है वो अदालत के अंदर उनको कहा गया कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप पेपर दुरुस्त करके हैं। और उसके बाद यहां पर भी एक जो है वो जज की कमी थी, और एक जज ने अगर ये कह दिया, लेकिन GIT ने सिर्फ इतना, GIT सिर्फ ये कह देना कि हमें सबूत नहीं, हमारे से ताउन नहीं किया जी, वो पहले नोटिस पे कोई पेश नहीं हो रहा। अभी तक जितने लोग आए हैं उनको 2-2 नोटिस, 3-3 नोटिस भेजे गए, फिर वो आए हैं। कतरी शहजादे को भी 1-2 नोटिस, उन्होंने सिर्फ जाके सिर्फ एक जुमला ये कह दिया ना उस बेंच के सामने कि जी हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं, हमसे ताउन नहीं करे और हमें मनी ट्रेल नहीं मिला। तो उसके बाद वो एक जज ने उठ के वहां फैसला देना और नहलियत हो जानी। ये हुकूमत को समझना चाहिए कि ये मुतनाज़े बना के GIT को या सुप्रीम कोर्ट को इनके मामलात खराब होंगे, इनके मामलात ठीक नहीं होंगे। मुल्क को इलेक्शंस की तरफ अगर ले जाना है तो उसके लिए आपको अदारों के ऊपर एतमाद करना होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवालात उठाना शुरू कर दें और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बनाने शुरू कर दें, तो मुझे बताएं, अगर सुप्रीम कोर्ट मुतनाज़े हो जाती है और मुल्क में बहरान खड़ा होता है, तो उस बहरान के नतीजे में फिर आईनी अदालतों से सुप्रीम कोर्ट है, तो फिर आप, इसका मतलब है कि आप खुद चाह रहे हैं कि गैर आईनी इकदाम उठाएं, कोई आके खुद गैर आईनी तौर पे ऐसा कोई काम हो जिसके नतीजे में आपको हटाया जाए, निकाला जाए। बात यह है कि आप ये यानी जो तमाम की तमाम लोग प्लान करें, क्योंकि असल बात यह है कि मनी ट्रेल नहीं है। मनी ट्रेल वो है जो काशिफ मसूद काजी की है या जो इसाक डार साहब का बयान हल्फी है। और रहमान मलिक साहब जो हैं, रहमान मलिक साहब ने पूरी तहकीकात की थी। आज FIA की तरफ से क्या है ये बात, FIA की तरफ से कि रहमान मलिक साहब ने जो तहकीकात की थी वो जाती हैसियत में की थी। मुझे बताएं कैसे मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि रहमान मलिक साहब ने जाती हैसियत में सारी तहकीकात की हो? FIA के वो
ایک سینئر لیکن حکومت کی طرف سے آ گیا کہ ذاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب نہیں چاہ رہے ہوں گے یا پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی ہوگی کہ معاملہ جو ہے وہ آخر میں رحمان ملک صاحب پر آئے اور ادھر سے چودھری نثار صاحب پھر بولیں رحمان ملک صاحب کے بارے میں، دیکھیں نا وہ بات. تو آخر میں یہ طے ہوا کہ رحمان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ذاتی تحقیقات کی تھی اور اس کا سرکاری تحقیقات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انہوں نے 90 کی دہائی میں تحقیقات ہوئی تھی. چلیں جی، تو ایف آئی اے نے تو چیپٹر اپنا ختم کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ پر بھی آپ کو اعتماد نہیں. ایف آئی اے نے کہہ دیا، لیکن ایف آئی اے کا جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسرے ہیں. یہ تو وہ ہے نا جو ایف آئی اے نے خط لکھا کہ وہ پرانا خط نکالا ہے کہ جی وہ ذاتی حیثیت میں تحقیقات ہو سکتی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ ایک سینئر پوسٹ پہ بیٹھی ہوئی شخصیت ایف آئی اے میں اس کو یعنی وہ سرکاری وسائل سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایک کیس بنا، لیکن ایف آئی اے نے اس کو ڈسون کر دیا کہ جی وہ رحمان ملک صاحب کی ذاتی ہوتی. رحمان ملک صاحب بھی چپ ہیں اس پہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ اگر آپ نے عدالتوں کو متنازع بنا دیا، الیکشن کمیشن تو بہت بات کی چیز ہے نا، الیکشن کمیشن تو بہت بعد میں آتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان تو سب سے بڑا ادارہ ہے جو انصاف دیتا ہے اور جس پہ لوگوں کا اعتماد ہے. جی جب اب سپریم کورٹ کو اور اس جے آئی ٹی کو، جو کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم پیچھے کھڑے ہیں جے آئی ٹی کے، وہ مکمل طور پہ پیچھے کھڑے ہیں، انہوں نے بنائی ہے. اب اگر آپ اس سپریم کورٹ کو متنازع بناتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ معاملات پھر کس طرف لے جا رہے ہیں آپ. اگر جھگڑا ہو جائے دو پارٹیوں میں تو علاقے کا قاضی طے کرے گا نا، جو قاضی ہوگا. اگر قاضی ناکام ہو جائے اور گاؤں میں لڑائی بڑھتی چلی جائے اور گولیاں چلنی شروع ہو جائے، اور آخر میں کیا ہوگا؟ پولیس آ جائے گی، پولیس آئے گی نا آخر میں، تو پولیس آ جائے گی. اور یہ عدالت، تو یہ ان کی خواہش ہے کہ پولیس آ جائے، یعنی کہ غیر آئینی قوتیں آ جائیں تاکہ ان کو سیاسی شیئی بننے کا موقع ملے اور عدالت آرٹیکل 190 کے تحت انہیں کال کر لے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوششیں ناکام ہوں گی. نہیں، کیونکہ دیکھیں لوگ اس تمام یہ جو بھی ہے نا، تصویر آ گئی، فلاں آ گیا، دماغ، اس میں مسلم لیگ کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، نہال ہاشمی صاحب بھی سنجیدہ آدمی ہیں. نہال ہاشمی صاحب بھی ایک بہت پرانے اور ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں. جب نواز شریف صاحب کی حکومت گئی تھی تو نہال ہاشمی صاحب ان میں سے تھے جو لوگ نکلے تھے باہر. مشاہد اللہ خان، پرویز رشید، نہال ہاشمی، یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کارکن لیول کے لوگ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب خود اب ان کا جو بات جن لوگوں سے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تمہیں پتہ ہی کہ کس نے کہا تھا اور کیا ہوا اور اللہ مالک ہے آگے. بات یہ ہے کہ نہال ہاشمی صاحب کی جگہ سینیٹ کی سیٹ آصف کرمانی صاحب کو ملتی ہے یا عرفان صدیقی صاحب کو ملتی ہے. عرفان صدیقی صاحب بھی ہے نا ہمارے بہت زبردست، وہ بھی ایک بہت زبردست قسم کا کردار ہے اس پوری کہانی میں. تو کیونکہ آصف کرمانی صاحب بھی اچانک سامنے آئے نا، ویسے تو پولیٹیکل سیکٹری وہ ہیں لیکن اچانک ایک دم فعال ہوئے نا پچھلے 4-5 دنوں کے دوران، اور میاں نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی ہیں. تو عرفان صدیقی یا آصف کرمانی، ان میں سے کس کو ملتی ہے یہ 5 سالہ سینیٹرشپ؟ اور 5 سالہ سینیٹرشپ کا مطلب ہے کہ کوئی وزارت بھی ساتھ ہوگی اور باقی. لیکن اس سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ کیا باہر جو قوتیں موجود ہیں کیا وہ میاں نواز شریف صاحب کو نااہلیت کے مرحلے تک جانے دیتی ہیں ملک کے حالات کو، کہ میاں نواز شریف صاحب نااہل قرار دے کے باہر ہوں، یا اس سے پہلے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں ملک میں جس کے نتیجے میں لوگوں کی توجہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے. میرا تجزیہ ہے کہ دونوں باتیں ساتھ ہوں گی. دونوں جو زرداری صاحب ایسے، میں بار بار کہہ رہا ہوں زرداری صاحب ایسے خاموشی نکل گئے نہیں. زرداری صاحب کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب لڑنے جا رہے ہیں. زرداری صاحب تو 5 سال پورے کر کے جیسے تیسے وہ تو انہوں نے ان کو جمہوریت پکڑائی اور وہ سائٹ پہ ہو گئے. ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. اور یہ جب تصادم کی طرف آپ بڑھ جائیں، جب آپ یہ کہہ دیں کہ تو لڑنا ہی ہے، میں لڑتے ہوئے جاؤں گا، ٹھیک ہے لڑتے ہوئے جاؤں گا، لوہے کے چنے نہیں ہیں فلاں نہیں. زرداری صاحب ایک بہت ہی وہاں پر آپ سمجھے افتخار چودھری صاحب کی جو عدالت تھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو عدالت تھی، بہت زیادہ. یہ عدالت تو کچھ بھی نہیں ہے. افتخار چودھری صاحب کی عدالت بہت ایکٹیو عدالت، روز پیشی، ایک وزیر آ رہا ہے، سیکٹری کو بلاؤ، 5 گھنٹے میں حاضر کرو، 6 گھنٹے. ان کو مینیج کر گئے تھے زرداری صاحب. ان سے تو مینیج ہی نہیں ہو رہا، ان سے سنبھالا نہیں. یہ تو لڑو مرو، جو سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت کے ساتھ ہوا، چڑھائی کر دو، گالیاں دو، یہ کر وہ کر.
تو بات یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کو جب یہ الیکشنز کی طرف لے کے جا ہی نہیں رہے اور یہ بات زرداری صاحب کی سمجھ میں آ گئی اور اسی لیے پل آؤٹ ہو گئے، وہ انہوں نے کہا آرام سے نکلو، یہ پتہ نہیں دبردوز کر کے کہاں تک لے جائیں گے معاملات کو، اور اگر ایک دفعہ دبردوز شروع ہو گئی تو پھر سب آئیں گے اس کی زد میں سب آئیں گے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دبردوز پھر نواز شریف صاحب کے خاندان تک رک جائے، اس کے نتیجے میں سب آئیں گے. عدالتیں آگے جائیں گی، عدالتیں نہیں ان سے جھکیں گی، نہ عدالتیں ان سے گھبرائیں گی، نہ عدالتیں ان سے ڈریں گی، نہ جے آئی ٹی ان کی قابو میں آئے گی، نہ جے آئی ٹی اس طرح کی تصویریں وسیریں نکال کے یہ ڈرامے، اور آنے والے دنوں میں اور ہوگا. میڈیا کے بھی لوگ آئیں گے، دیکھیں جی یہ میں نے کہا نا میں خود پیش کروں گا تصاویر اس قسم کی، دیکھیں نا میرے بھی تو بھائی ہے حسین نواز، میں بھی تو پیش کروں گا اتنی درد بھری تصاویر جو ہے ٹی وی پہ، ٹوپی والی، مسلح پڑا ہوا ہے ساتھ، دکھ لوگوں کو ہو رہا ہے، تو میں بھی اس طرح کی تصاویر پیش کروں گا، میری بھی مکمل ہمدردی ہے. لیکن اس کے لوگ جو ہیں کیا اس سے متاثر ہوں گے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ حکمراں جتنے ہیں، جتنے اکراس دا بورڈ، انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ کرسی پہ بیٹھ کے ٹوپی، مسلح، یہ وہ دیکھیں نا، وہ تو ہمارے بھائی ڈاکٹر عاصم حسین بھی نماز پڑھا رہے تھے اس دن، دیکھیں نا وہ اپنی جگہ ہیں. وہ پیسہ بتاؤ، پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ کرپشن کی نہیں کی، خارجہ پالیسی کشمیر کے اوپر، کلبھشن یادیو کے اوپر وہ اٹارنی جنرل دل پہ پتھر رکھ کے جا رہا ہے، بیچارہ شریف آدمی ہے سر اوصاف علی صاحب، وہ پتہ نہیں ان کو وزیر اعظم بھیج رہے ہیں نہیں بھیج رہے، وہ خود جا رہے ہیں. کیا بات یہ ہے کہ خطے کے اندر حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ جن کے اوپر سرمایہ کاری اتنی کی ہے باہر کی قوتوں نے، بات وہی ہے کہ کیا ان کو وہ ضائع کر کے پھینک دیں گے جس طرح انہوں نے دنیا کی تاریخ میں پھینکا ہے، یا ان کا اب کوئی فائدہ ان کی نظر میں رہ گیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات نہیں ہوئی، اس کی وجوہات بھی میں نے بیان کر دی تھی کہ ایمبیسیز کی طرف سے میسیج گیا تھا کہ جی نہ ملیں، نا مقبول پریزیڈنٹ سے نا مقبول وزیر اعظم سے غلط میسیج آئے گا. کئی جائیدادیں ایسی ہیں، یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں نا، پیناما اور لندن فلیٹس، اربوں خربوں کی جائیدادیں باہر ان کی لسٹوں کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لسٹوں کی لسٹیں پڑی ہیں، میگا کرپشن کیسز کو اٹھا لے کہیں اٹھا لے. تو یہ چونکہ بھل صفائی کا موسم آ گیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس میں سے کوئی رستہ آگے نہیں جا رہا ایسا جو ان کو باعزت محفوظ رستہ دلائے، الیکشنز کو انہوں نے خود روک دیا عدالت کو متنازع بنا کے. عدالت متنازع تو الیکشن، پھر اس کا مطلب یہ نہیں چاہ رہے. اگر عدالت پہ اعتماد کریں گے تو الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن ہوگا، 62-63 ہوگی، ایف آئی اے کام کرے گی، ایف بی آر کام کرے گی، ورنہ تو سارا کا سارا معاملہ یہ کسی اور طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس طرف جائے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، وہ جو حسین نواز صاحب کی تصویر تھی جس پر ہم نے ڈسکشن کی، کیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ کون سی تصویر؟ ایک تصویر تو وہ ہے نا جو کہ میرے پاس 2 تصویریں ہیں، چلے دونوں کی کیا تحقیقات ہونی چاہیے؟ نہیں تو اور بھی ہیں، وہ تو کل اور بھی آ جائیں گی. کل تو میں نے بتایا نا، ایک تو یہ تصویر ہے، ایک تصویر دوسری ہے، اور ایک تصویر جو ہے وہ کل اور آ جائے گی. کل 2-3 تصویر اور آ جائیں گی اس طرح کی. اور لیکن ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے، یہ جو میچ چل رہا ہے، پاکستان کی جو ٹیم دبردوز ہو گئی ہے وہاں پہ، اس کے مطابق کچھ حالات اس وقت اس قسم کے نظر آ رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے، اب ان ساری تصویروں کی تحقیقات کریں اور دیکھیں گے یہ تصویریں کہاں سے نکل رہی ہیں، کون بنا رہا ہے، کون نکال رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور میرا تو دل پریشان ہو رہا ہے یہ ساری تصویریں دیکھ کے. اور لیکن یہ ہے کہ بس یہ تصویریں آ رہی ہیں اور آتی جائیں گی تصویریں. اب ان کو چیک کرتے جائیں کہاں سے آ رہی ہیں کہاں سے نہیں آ رہی. ان کو دیکھ کے یہ دیکھیں اتنے بچوں والی حرکتیں یہ کر رہے ہیں ہماری جو حکمراں لوگ ہیں، جو بھی میرے یعنی اس تصویر کو دیکھ کے حسین نواز صاحب اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی پرابلم ہے کچھ نہیں، اور آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر مریم اورنگزیب صاحبہ اور باقی جو ہمارے کو صحافی بھائیوں کہہ رہے ہیں کتنا دکھ ہو رہا ہے. او خدا کا واسطہ، جیسے پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ستم ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دوسری، میں نے کہا نا اگر دکھ لوگوں میں، تو پھر یہ ایسی تصویر آئے نا اور دکھی ہوں. اور پھر وہ میچ اگر خراب ہو گیا تو پھر اس کے نتیجے میں تیسری تصویر آ جائے گی اس قسم کی آ جائے گی. سرفراز احمد صاحب ہمارے جو دوست ہیں، کیپٹن. بہرحال یہ جو ہے نا، یہ معاملہ آگے چلے گا جے آئی ٹی کا.
7 تاریخ کو رپورٹ پیش ہوگی، غالباً اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی پیشی ہوگی، اس کیونکہ اب 2 دن تو رہ گئے ہیں، تو اب 2 دن میں وہ نوٹس ایک سرو ہوگا، پھر اس کے بعد تو میرا خیال ہے 7 تاریخ کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو طلب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب غالباً خود چاہیں گے کہ میں پیش ہوں، لیکن اس دوران دیگر واقعات ایسے ملک میں یا خطے میں ہو سکتے ہیں جو کہ اس جی آئی ٹی سے زیادہ بڑھ کے ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں جی آئی ٹی اپنا کام کرتی رہے گی اور عدالتیں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ وہ اگر واقعات رونما ہوتے ہیں جو کہ ریاستی اداروں کے یا وہ ادارے جو عوام کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں موجودہ حکومت میں، وہ اگر ناکام ہوتے ہیں تو اس کا ملبہ لینے کے لیے پھر موجودہ حکومت تیار ہو کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد ہم اپنے پیسہ بچانے کے چکر میں لگ گئے تھے اور اس کے نتیجے میں یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں، صرف اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ حکومت، آئی جی سندھ، پنجاب کے اندر آپریشن کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، 7 کے سانے کے بعد لاہور کے اندر سانحہ پیش آیا کیا ہوا، اور براہ راست دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تھی تو براہ راست افغانستان کے ساتھ معاملات، افغانستان کے ساتھ وہ لنک تھی صورتحال، یعنی محترمہ کی جب گورنمنٹ آئی، این آر او ہوا، سارا کچھ ہوا، تو حامد کرزئی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات، وہاں پہ اگر تناؤ پیدا ہوتا ہے تو چاہے جنرل ضیاء الحق صاحب کا معاملہ ہو، باقی معاملات ہوں، بہت اس کا اثر پڑتا ہے پاکستان۔ اور ان حالات میں جب وہاں پر سینکڑوں لوگ مر جائیں اور وہاں پر ملبہ ڈالا جا رہا ہو پاکستان میں، پاکستانی حکومت خاموش ہو، کشمیر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، پاکستانی حکومت خاموش ہو، یورپ کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستانی حکومت تو خیال ہی نہ ہو کہ یورپ جیسے جگہوں پہ، محفوظ ترین جگہوں پہ وہاں داعش اور اس طرح کی تنظیمیں کام کر سکتی ہیں، تو پاکستان میں کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل خاموش بیٹھے ہوں اور وہ اس چکر میں لگے ہوں کہ جی تصویر کیوں آ گئی، تحقیقات کروائی جائیں، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو پھر میرا خیال، میں پھر وہی بات اسی پہ کنکلوڈ کروں گا، حکومت الیکشنز کی طرف نہیں جا رہی، حکومت معاملات کو خرابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیا ان کی اپنی سوچ ہے یا ان کو ان کے دوستوں نے مشورہ دیا ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر، میں نہیں جانتا، لیکن یہ تصادم کا رستہ کس نے ان کو دکھایا ہے کہ پورا بوریا بستری گول ہو جائے، سارا کا سارا۔ زرداری صاحب غالباً بھانپ گئے صورتحال کو، وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کہاں تک لے کے جاتے ہیں معاملات کو۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ اب میاں صاحب پہ ذرا ہولا ہاتھ رکھو۔ آنے والے دنوں میں آپ کو پیپلز پارٹی کے لوگ ہولا ہاتھ رکھتے نظر آئیں گے، جو لوگ تیز بھی ہو گئے تھے، اعتزاز احسن صاحب یا باقی لوگ بھی، وہ بھی ذرا ہولا ہاتھ رکھیں گے جی آئی ٹی کے حوالے سے حکومت کے اوپر۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں بردونوہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔